अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज का सेशन सूरह आले इमरान की आयत नंबर 58 यानी 58 से शुरू करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। वो सब जो हम तुम्हें पढ़कर सुना रहे हैं आयात में से हैं और ज़िक्र हकीम का हिस्सा हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सबसे मुराद एक तो है कि जो अभी फौरी तौर पे जो चीज़ें गुजर चुकी हैं वो, और जो भी वाक़यात हमारे सामने आइंदा आते रहेंगे वो सब भी, ये सब एक आयत की वजाहत पहले रख लेते हैं सामने। आयत के दो माने आते हैं। एक पहली मीनिंग है कुरानिक वर्सेस, यानी जो कुरान की आयत हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, इससे मुराद ये है। आयत की दूसरी मीनिंग है निशानियाँ, जिसको हम साइंस कहते हैं, SIGN, साइन। तो वो भी हैं। तो गोया कि जितने भी किस्से बयान किए गए हैं, एक पहले तो उसमें यह है कि वो वर्सेस हैं, आयत हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, इबरत हासिल करते हैं, सबक हासिल करते हैं। दूसरा पहलू यह है कि ये निशानियां हैं। निशानी आमतौर पर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक माइल स्टोन के तौर पर इस्तेमाल करता है कि वो एक एक जगह, रास्ता, मंजिल जो हम तय करते हैं तो मंजिलों को तय करने में उसके ज़रिए से हमको आसानी होती है। तो इन किस्सों को, इन वाक़यात को जब इंसान पढ़ता है तो उससे बहुत सारी गलतियों से बच जाता है और मुख्तलिफ सही कामों पे साबित कदम रहने में उसको इन चीज़ों से मदद मिलती है। इसीलिए इन्हें कहा गया है कि ये आयात हैं जो भी वाक़यात गुजरे हैं, और जो हिकमत भरा जिक्र है ये उसका हिस्सा है। देखिए, यहाँ मैं सिर्फ इस बात को एम्फेसाइज करने की ज़रूरत समझता हूँ कि ये तमाम वाक़यात जो जिक्र किए गए हैं कुरान में, यहाँ पे भी जो हज़रत ईसा के ताल्लुक से है और इससे पहले भी जिसमें हज़रत ज़करिया का जिक्र आया और बहुत सी जगहों पर आगे भी आएगा, इनको कुरान जब ये कह रहा है कि ये आयात हैं और जिक्र हकीम से हैं, तो यहाँ इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये मुहकम है और मुस्तहकम। यानी आयत वो है जिसमें किसी ना सिर्फ ये कि शुबा नहीं होता, बल्कि इधर उधर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना गुंजाइश होती। उनको एज इट इज़, यानी पढ़ से हमें लेना होता है कि ये अल्लाह की आयत है, ये जो हमें बताया गया है ये है एज इट इज़ है। तो ये इसमें बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरह से जिन वाक़यात को कुरान ने बयान किया है, इसको हम इस तरह, मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, क्योंकि जब कहीं हम कंसल्ट दूसरे यानी किताबों को करते हैं आसमानी, जिनमें हम सब ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं से वो ओरिजिनलिटी नहीं है, यानी वो चाहे इसराइलियात में से हों या बाइबल के वाक़यात हों, उनसे जब हम किसी तरह का कंपैरिजन करते हैं या उनसे कुछ हवाले यहाँ लेके आते हैं, तो वो चीज़ कुरान के बयान के हिसाब से फिट नहीं होती। तो यहाँ पे इस बात को समझना चाहिए कि ये वाक़यात जिनको कुरान ने आयात कहा है, इनको वही रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि जो आयात को दी जाती है, और उनको उसी रुख से समझना चाहिए। चले आगे चलते हैं। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल की तरह है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से तैयार किया, फिर उसको कहा हो जा, तो वो हो गया। दोनों की मुमासलत के बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन इस आयत का जो अगला हिस्सा है वो भी बहुत अहम है कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उसके बाद कहा कि कुन फ़यकून। एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह की तख्लीक का एक निज़ाम है, और अल्लाह ने इस पूरी कायनात को एक निज़ाम के तहत जारी और सारी कर रखा है। और बहरहाल उसने निज़ाम भी एक ख़ास मकसदियत के साथ बनाया है, और उसी मकसद के तहत उसने चीज़ों की ड्यूरेशन, चीज़ों की मुद्दत, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं चीज़ों के दरमियान, उन सब को भी उसने उसी निज़ाम के तहत कायम किया है। अब यहाँ पे हज़रत आदम की तख्लीक की बात अगर की जाए, या यूँ कहें कि इंसान की तख्लीक की बात की जाए, तो कुरान मजीद में बहुत कई मरतबा मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में इस सिलसिले में आयात मौजूद हैं। उन्हें एक सूरत तो यह है कि उन सबको यकजा करके एक पूरा सीक्वेंस तैयार कर लिया जाए, एक पूरी तरतीब तैयार कर ली जाए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप क्या हो सकता है। या फिर ये भी है कि उन चीज़ों को हम अलग अलग दायरे में जहाँ जैसी आती जाएँ वैसे समझते जाएँ, और मुकम्मल तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आना चाहिए वो ये है कि अल्लाह का हुक्म होता है कुन, और चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। तो कुन के लिए अल्लाह यही करता है कि निज़ाम इस्टेब्लिश करता है,
اور اس نظام کے نتیجے میں چیزیں ہمارے سامنے، نتائج ہمارے سامنے منتج ہوتے چلے جاتے ہیں، چیزیں آتی جاتی ہیں۔ اور آخر اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے اللہ کا؟ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی بہت ابتدائی آیات میں کہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ وہاں پہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے رب کا۔ تو یہ اسی سیاق میں ان تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ حکم بھی اسی کا ہے، امر اسی کا ہے، اور اسی کے نظام کے تحت سب چیزیں چل رہی ہیں، لہٰذا بندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً، تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ڈیسکرپشن، اس کو بیان کرنا کسی دوسری چیز سے کمپیئر کرنے کے لیے، یعنی ڈیسکرپشن فار کمپیریزن ود ادر تھنگ۔ یہ مفہوم جو ہے یہ لین، تاج اور محیط تینوں سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ جو مثال ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدمی جیسی ہے، آدم جیسی ہے، اور اس کے لیے آگے جو نقطہ بتایا گیا ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا کن، تو وہ ہو گیا۔ تو یہ جو کن فیکن ہے، جو کہنے میں بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں تو کن بنیادی طور سے یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو، یعنی انسان اپنے لیول پہ اگر پلان کرتا ہے تو اس کے لیے ایک پورا بلو پرنٹ یا ایک فلو شیٹ یا ایک ورک آرڈر تیار کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ ہم جب اپنے ڈیسک ٹاپ پہ یا لیپ ٹاپ پہ پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں کہ پرنٹ، تو وہ جو ڈاکومنٹ آپ کیا ہے جس کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے وہ سیدھا پرنٹر سے پرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی تیاری جو ہے اس سے ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ ہارڈ ویئر میں اور سافٹ ویئر میں کس طرح وہ ایمبیڈنگ کی گئی ہے۔ وہ کوڈ دیے گئے ہیں کہ جب اس کو کہا جائے گا ایک طرح سے ہو جا پرنٹ، گیٹ پرنٹ، پرنٹ بنائیے، پرنٹ دیجئے، تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو کے ایک پرنٹ ہمیں دے دیتی ہے۔ تو یہاں کن کا مرحلہ بھی ایسا ہے، بلکہ اس کو میں تھوڑا سا سلائڈ سے شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو ایک آیت ہے کہ اللہ کا حکم صحیح اندازے سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں کن کی کیفیت بھی شامل ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کن اور فیکن اتنے انسٹنٹ نہیں ہے جس طرح کہنے میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا اور اس کائنات کا بہت چھوٹا سا حصہ یہ سولر سسٹم اور اس کا ایک کمپوننٹ، ایک جز یہ زمین ہے، تو جب اس کو کن کہا گیا تو وہ پورا پروسیس شروع ہو گیا جس کی کائنات کی تفصیل بھی اگر ہم چھوڑ دیں، صرف زمین کی فارمیشن، کہ زمین کس طرح وجود میں آئی اور پھر کس طرح کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد لاکھوں سال بعد وہ اس شیپ میں آئی کہ اس پہ زندگی کا وجود ہے، اور اس وجود کے لاکھوں سال بعد وہ زمین اس کیفیت میں آتی ہے کہ آدم یہاں پہ، یعنی انسان کا وجود آ سکے، انسان پیدائش ہو سکے، انسان کو یہ سسٹین کر سکے۔ تو اب یہاں کن و فیکون میں الگ الگ سٹیجز میں گیپس ہیں۔ کن کے بعد فیکون کا مرحلہ شروع ہو گیا، کائنات کی فارمیشن شروع ہوئی ہوگی، اس سے ہی سولر سسٹم ایک سٹیج پہ آیا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں ایک کن کا حصہ ہوگی، پوری پلاننگ ہوگی رب العزت کی کہ کس طرح کس سٹیج پہ کس ٹائم، یعنی اسپیس ٹائم دونوں چیز کی گنجائش اس میں رکھی ہوگی کہ کہاں پہ وقت کے کس حرلے میں کیا چیز بنے گی، اور یہی وہ زبردست باندھا ہوا حساب ہے اس کا، جو سب سے بڑا آپ کہہ لیجیے حساب داں ہے، سب سے بڑا عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا تناسب رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں ہم اپنی علم کی مدد سے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو کائنات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کہا ہے، اور اس آیت کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس نے عقل دی ہے۔ اس کے سلسلے میں میں یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا کہ کیا کیا مقامات ہیں قرآن کی۔ ایک بہت اہم چیز جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے
کہ قرآن نے بہت اسپیسیفکلی یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا علم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جو کچھ ہمیں علم دیا ہے اللہ نے وہ تھوڑا ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کی علمی نوعیت کو نہیں جان سکتے، یا پوری طرح سے نہیں جان سکتے، ہم اتنا ہی جان پائیں گے جتنا اللہ نے ہمیں اس میں جانے کی گنجائش دی ہے۔ جس طرح ایک جانور ہوتا ہے نا، کہ اس کو جتنی دور تک جانے کی اجازت مالک دینا چاہتا ہے اتنی لمبی رسی اس کی کر دیتا ہے، کہ وہ رسی اس کو جہاں تک لے جائے گی وہ جانور وہاں تک جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کھوج کے لیے بھی جو ہمیں علم کی ڈوری دی ہے، علم کی رسی دی ہے، وہ محدود ہے، اور یہاں کہہ دیا کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن اس کے دائرے میں بھرپور ہمیں تلاش کی اجازت بھی ہے، بلکہ یہ حکم ہے۔ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ جو قرآن کی وہ آیت ہے کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کے علم احاطہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم احاطہ کرنا تو اللہ کا حکم ہے، مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آیات کا احاطہ کریں۔ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ آیات کا احاطہ کر کے ہی ہمیں اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہم بندگی میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے شک علم رکھنے والی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے، پیرامیٹرز ہیں کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو چیز تمہارے علم کے دائرے میں نہ ہو، جس کا تمہیں علم نہ ہو، یہ خبر نہ ہو، اس کے پیچھے مت لگو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل، یہاں فواد کا لفظ جو آیا ہے یہ تھنکنگ مائنڈ کہہ لیجئے، یا وہ پروسیس کہہ لیجئے، یا پروسیسز کہہ لیجئے جس سے انسان انالیسس کرتا ہے، سوچ وچار کرتا ہے چیزوں پہ۔ تو یعنی یہ تین چیزیں ڈیفائن کر دیں کہ جو چیزیں تمہارے دیکھنے میں، سننے میں اور تجزیے میں آ سکتی ہیں وہ تمہارے علم کا حصہ ہے۔ اس سے باہر کی چیزوں کو دوسری جگہ قرآن نے ظنیات کہا ہے کہ ان کے پیچھے مت پڑو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، نہ کچھ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، اور نہ کہیں وہ ہمارے غور و فکر کے احاطے میں آ پاتی ہیں، ان چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں لگتا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مثال طور پر اگر ہم آدم کا دنیا میں آنا، یا یہاں سے پہلے کہ اس کی کیا کیفیت تھی جس کے بارے میں قرآن ہمیں کچھ نہیں بتاتا، اس پہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں، وہ خام خواہ کا اٹکل پچو ہوگا، تو اس پہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان آیات کی اہمیت کتنی ہے، یہاں حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 اس کو واضح کرتی ہے کہ ہم عنقریب ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق، یعنی قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہمارے اندر، انفسکم اور آفاق میں، پورے یونیورس میں ہمیں آیات دکھائے گا۔ اب دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے، یعنی اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ محکم ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اظہار اتنے ملٹی لیئرڈ ہیں جو کائنات میں ہمیں دکھتے ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن قول ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کائنات فعل ہے۔ تو ایک قول کے، ایک بات کے، ایک حکم کے اتنے نئے نئے انداز کے طریقے ہوں گے ایکسپریشن کی یا فعال کے، کہ وہ سلسلے ختم نہیں ہوں گے۔ اس کا ہمیں وہاں پہ بھی مثال ملتی ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارے درخت قلم بن جائے اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے تو تمہاری رب کی باتیں ختم نہیں ہوں، کیونکہ وہ اس کی کریشنز اتنی ہیں اور اتنی ان میں یعنی سسٹم چل رہے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ عین قیامت سے پہلے جب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، کوئی بھی قاری اس آیت کو اسی طرح پڑھ رہا ہوگا کہ ہم عنقریب ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، اور قیامت آ جائے گی۔ گویا دنیا ختم ہو جائے گی، سمیٹ لی جائے گی، لیکن ان آیات کے کھلنے کا سلسلہ جو قرآن کی حقانیت کو بیان کرتا ہے ہمارے اندر بھی اور آفاق میں بھی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یعنی علم کی جو، چاہے وہ تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی ہم پوری اپنی سراؤنڈنگز کو کھوج نہیں کر پائیں گے، یہ دنیا وائنڈ اپ کر دی جائے گی۔
تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی آیات کا فہم اور سمجھ جو ہے یہ علم کے ساتھ بڑھتا اور چلتا چلا جائے گا. یعنی آج کے علم کی مدد سے اگر ہم کسی ایک آیت کو سمجھتے ہیں تو وہ حرف آخر نہیں ہے. آج سے 150 سال بعد جو نئے علوم سے ہم واقف ہوں گے، ہماری نالج بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی اس کائنات کی، اس کی تخلیقات کی، تو ہم اس چیز کو ممکن ہے دوسرے انداز سے سوچ سکیں. اس کی مثال یوں دیکھیے کہ قرآن میں ایک جگہ جہاں اللہ تعالیٰ ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، تو یہاں پہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. اللہ نے کہی تھی لیکن اس وقت لوگ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ سیلیشل پوزیشنز کے بارے میں نہیں جانتے. آج جب سیلیشل پوزیشنز کو ہم جانتے ہیں تو یہ ایک طرح سے متشابہ آیا جو تھی آج محکم سی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یس یہ سیلیشل پوزیشنز ہیں اور اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو یہ کتنی اہم ہے. تو اس لیے قرآن کی کسی بھی آیت کو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم اس کو آج پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں یا اس پہ ایک حرف آخر ہم رقم کر سکتے ہیں. وی کین سے اے فائنل ورڈ ٹو اٹ، نو. کل کو مزید علم کے ساتھ، کیونکہ علم وہ کنجی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی آیات کھلتی ہے، کائنات کی بھی اور قرآن کی بھی. کیونکہ جو افعال ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو فعل نظر آتے ہیں کائنات میں، اس کے قول احکامات قرآن میں ملتے ہیں اور ان کی مطابقت کرنے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی اس کا مظہر اس طرح بھی ہمیں آج نظر آئے گا، اور اس مظہر کی گہرائی کیا ہے. یہ جو ایکسپریشن ہمیں ملا ہے، جس طرح جین کا ایکسپریشن ہے نا، کہ ایک جین پتہ نہیں کتنی کتنی کنڈیشنز میں کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یاد کی سمجھ کا بھی تعلق اسی طرح سے ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آدم کے تعلق سے کن فیکون کا مرحلہ ہے کہ مٹی سے ترتیب دیکھی، کیونکہ ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے یہاں پر کہ یہ آیت محکمات میں سے نہیں ہے، متشابہ میں سے ہے، کیونکہ اس کو بھی ایک مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ آدم کو ایک مٹی سے بنایا گیا. اب اس کو آپ اس طرح سوچیں کہ یہ اردن ایلیمنٹ سے بنا ہوا انسان، اس میں وہی اجزاء ہیں جو سارے زمین کے ہیں، اور اسی لیے مرنے کے بعد اس کی تدفین کر دی جاتی ہے کہ جو کچھ ہم نے زمین سے لیا ہے اس کو واپس زمین کو دے دیں تاکہ ان ایلیمنٹس کی، ان نیوٹرینٹس کی ریسائکلنگ ہوتی رہے اور زمین میں ڈیفیشنسی نہ ہو، زمین میں کسی نیوٹرینٹ کی کمی نہ ہو. نئی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے زمین کی رچنس اسی طرح برقرار رہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو سارے جانداروں کے لیے بنایا تھا اس وقت تیار کی گئی تھی. یہی حکمت ہے تدفین کی بھی. دوسرا اہم نقطہ سوچنے کا اور سمجھنے کا یہاں پہ ہے کہ اللہ کے قوانین میں، اس کے فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اور سو تم اللہ کے دستور یعنی قاعدے قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. یہ میں نے یہاں پہ 2 آیتیں اس لیے لی ہیں، بلکہ تیسری بھی اس کا حصہ سے بھی میں پڑھ دیتا ہوں، کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے آیت کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا اور کن فیکن کے مرحلے سے گزار دیا، تو جب آدم وجود میں آ گیا تو وہ اللہ کے قوانین کے حساب سے وجود میں آیا تھا، اور اس کے بعد آدم جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، جس طرح سے اس کی پورے باڈی کے فنکشن چلتے ہیں پہلے دن سے، وہ اللہ کے قانون کے حساب سے چلتے ہیں، اور یہ قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتے. جس طرح سے انسان کی زندگی کے تازہ مراحل ہوتے ہیں اور ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ ایک سے ہوں گے کسی میں بھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کے اور عیسیٰ کی مثال، یعنی آدم، عیسیٰ از جسٹ لائک اینی ادر ہیومن بینگ، اسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. جس طرح اللہ کی کائنات کے قوانین کسی بھی انسان کی زندگی میں چلتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی زندگی میں چلتے ہیں. یہ اللہ نے ڈیسکرپشن کیا ہے، کیونکہ جو مسئلہ کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ، عیسیٰ کی جو مثال ہے، جو ڈیسکرپشن ہے، یہاں مثال ایگزامپل کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ مثلاً جو ہے یہ چیز کے ڈیسکرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں نے جو ریفرنس دیے وہ لین کا بھی ہے، محیط کا بھی ہے، اور تاج کا بھی ہے. کہ ڈیسکرپشن اور کمپیریزن آف ون تھنگ ود اندر تھنگ. اس میں قرآن کریم میں ایک جگہ اور ذکر ہے کہ جن کو یہ خدا کے
جگہ پکارتے ہیں، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا، ان کی مثال وہ بھی تمہارے بندوں کی مثال پہ ہے، یعنی بندے جیسے ہیں، وہ ہمارے بندے ہی ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اپنے طور سے خدا بنا کے۔ anyway، دوسرا اس سے آیت کا کیا ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آ رہا ہے، یعنی وہی ظنیات والی بات ہے۔ اللہ ظنہ اوپر آیت میں ہے یہ بات جس کو سمجھا ہے، یعنی جو چیزیں علم کے احاطے میں نہیں آتی ہیں ان کو آپ وہیں چھوڑ دیجئے اور ان کے پیچھے نہ چلیے، کیونکہ وہ، اور اس کے لیے قرآن یہ کہتے ہیں اکثریت اس پہ چلتی ہے، اور اس کے لیے جب ہم اسی میں آل عمران میں آگے چلیں گے تو اس میں یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ ان سے متعلق جو بھی قصے کہانیاں چلتے ہوں گے تمہیں ان پہ نہیں چلنا، کیونکہ اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، اور اکثریت جو ہے وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا فار واٹ ایور ریزن گمانوں پہ، ظنیات کے پیچھے پڑتی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز علم کے دائرے میں نہ آئے اس پہ خواہ میں تباہ آزمائی نہ کریں، کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے جو میں نے بارہا یہاں پہ بھی کہی ہے اس پلیٹ فارم پہ بھی، کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو شروع میں ہدی للمتقین کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے اور ڈیفائن کر دیا گیا ہے، اٹس اے پرفیکٹ ڈیفینیشن، کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلنے کی نیت کرتا ہو اور چلے عملاً، اس کو ہدایت دینے کے لیے کتاب ہے۔ تو کتاب ہدایت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کتاب ہدایت ہی کے طور پہ، اس کی متشابہ آیات، وہ چیزیں جس کے بالکل لفظی معنی ہمیں الگ سے لگتے ہیں، مثال طور پہ اگر ہم اس بات کے پیچھے پڑ جائیں کہ صاحب مٹی سے کیسے آدم کو بنا دیا گیا، وہ ایک مرحلہ تھا، ایک وقت میں ہو گیا یا لاکھوں سال میں ہو گیا، تو یہ علمی اعتبار سے ایک تحقیق کا رخ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کسی بھی اعتبار سے یہ کتاب ہدایت کے رخ کو ایک طرح سے نہ تو انرچ کرتا ہے نہ ڈیپرائیو کرتا ہے کسی چیز سے، کیونکہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ مزاجن قرآن کے بڑی عجیب عجیب باریک نکات کو نکال کے اور ان پہ پیچھے لگتے ہیں اور ان پہ تحقیق کرتے ہیں اور اپنے نزدیکوں سے ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن میرا ایمفیسائز کرنے کا یہاں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہاں کسی بھی چیز سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے۔ اب مثال طور پہ یہاں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ یہ قصے جو اللہ بیان کر رہا ہے اس کو وہ اپنی آیات بتا رہا ہے اور ذکر حکیم کا حصہ بتا رہا ہے، تو اس میں ہمیں دماغی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک آیت سمجھنا چاہیے، اس آیت سے ہم کیا سبق لیتے ہیں وہ لے لینا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں چلیں طارق صاحب، آپ اگلے آیت لے لیں کیونکہ وہ بھی بڑی ریلیونٹ ہے یہاں پر۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اس لیے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں پہ لفظ حق، ایک تو ظاہری مفہوم ہم مراد لے سکتے ہیں کہ حق سے مراد یہ ہے کہ جب اس سے پہلے جو چیزیں آئی ہیں امیڈیٹ پاس میں، وہ چیزیں، وہ واقعات، وہ جن کا ذکر ہے وہ مراد لیے جا سکتے ہیں، یا اس کے سلسلے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مکمل طور پہ جو قرآن مجید ہے، مکمل جو تمام صورتیں ہیں، یہ سب کے سب حق ہیں، ان میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ مکمل محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ کہیں بھی اگر شبہ شک شبہ ہوتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی معلومات کی سطح بہت ہی کم تر ہے، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معلومات جو چاہیے، جو لیٹسٹ انفارمیشن، سائنٹیفک لیٹسٹ انفارمیشن چاہیے، اس میں ہم کوتاہ دستے ہیں، ہماری معلومات ناقص ہیں۔ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہم چیزوں کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہدایت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہم خالق کو سمجھ سکتے ہیں، اور خالق کی جو مخلوق ہے جن کو ہم آیات بھی کہتے ہیں، خالق کو سمجھنے کے میں جس سے مدد ملتی ہے، ان آیات کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس آیت میں یہ ہے، اسی پہلے ہی حصے کو مزید واضح کرنے کے لیے، کہ شک شبہ جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا، کیونکہ جب کتاب حق ہے، سچ ہے، بالکل مصدق ہے، اور اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، تو بلا وجہ غیر ضروری طور پہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے آخر میں بات کہی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا اپنا اپروچ بہت ہی مختلف ہوتا ہے،
بہت ہی باریک بھی ہوتے ہیں، نکات بہت مختلف قسم کے لاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ ایک ہی بات رکھنی چاہیے کہ اس قرآن سے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، اور اس کو بحث اور مباحثے کا ذریعہ یا وجہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہرحال لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ تو اس لیے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ ہمیں شک شبہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو حق کو الف لام کے ساتھ لگایا گیا ہے، الحق یعنی دی ٹروتھ، الٹیمیٹ سچائی، دی اونلی ٹروتھ، یعنی یہ جو حق ہے، یہ جو سچائی ہے، دس از دی اونلی ٹروتھ، یہی ہے اصل سچائی۔ اور دوسری بات جو اس کی اہمیت کو واضح کر دیتی ہے، من ربک، وہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو دی ٹروتھ، اصل سچائی، اصل حقیقت، اور رب کی طرف سے، تو آپ بتائیے کوئی گنجائش ہے کسی طرح کی شک کی؟ تو یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، الحق ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ اب اس کو امیڈیٹ پچھلی آیت سے آپ جوڑیں تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدمیوں جیسی ہے، یعنی ہی واز جسٹ لائک اینی ادر ہیومن بینگ، تو اب اس پہ ہم فی الحال اسی آیت کی روشنی میں اس کو حق مانتے ہوئے یقین کریں گے، اور اسی دائرے میں اپنی سوچ کو رکھیں، اور کسی طرح کے شک میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے، کیونکہ جہاں شک ہوتا ہے وہاں دیکھیے، جہاں شک ہے یا تردد ہے وہاں پہ بحث مباحثے اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ ان سب چیز کو ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی ایک اسپرٹ یہ ہے کہ جس چیز میں تم لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہوں اس کو اللہ پہ چھوڑو، اور اس کا فیصلہ اللہ کر دے گا۔ یہاں پہ آپ اپنی انرجیز اور اپنا وقت ان بحث مباحث میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں نہ لگیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قرآن کسی ایک چیز کو حق کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو اس میں کسی شک کی گنجائش ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو ایز اٹ از جس طرح قرآن نے بتایا ہے اتنا ہی لے لینا چاہیے، اور اس میں سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے اس کو لے لینا چاہیے، تاکہ ہم اور آج کی زندگی سے کیسے ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کی زندگی میں، آج کے مسائل میں ہمیں قرآن سے کیا مدد ملتی ہے۔ جہاں جو مدد ملتی ہے اس کو گرہ میں باندھنے اور اس پہ عمل کرے، تاکہ یہاں کے مسائل ہمارے آج کے زمانے کے ایڈریس ہو سکے اور حل ہو سکے۔ آج ہم یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، جی اور بہتر۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔